मुस्लिम, यहूद और नसारा में फर्क जानिए कुरान से। सलाम भाई, क्या सोच रहे हो? भाई, मैं सोच रहा हूँ कि अल्लाह ने मुख्तलिफ दीन क्यों बनाए। भाई, आपको किसने कहा कि अल्लाह ने मुख्तलिफ दीन बनाए? देखें अल्लाह सूरा नंबर 3 की आयत नंबर 19 में क्या कह रहे हैं। भाई, इस आयत के मुताबिक अल्लाह का दीन तो सिर्फ इस्लाम है। जी मेरे भाई, अल्लाह का दीन तो सिर्फ इस्लाम है और दीन के मानी होते हैं फैसला और इस्लाम के मानी है सलामती या सलामती में आना। तो अल्लाह का फैसला तो हर दौर में सलामती या इस्लाम रहा है। भाई, अगर अल्लाह का दीन इस्लाम ही रहा है तो दीगर अंबिया दूसरे दीन क्यों लेकर आए? भाई, ये कहानी आपको किसने सुनाई? कुरान के मुताबिक तो अल्लाह के तमाम अंबिया सिर्फ मुस्लिम थे। आप सूरह नंबर 2 और आयत नंबर 132 देखें और बताएं कि हजरत इब्राहिम का दीन क्या है। भाई, इस आयत के मुताबिक तो हजरत इब्राहिम और उनकी औलाद मुस्लिम थी। जी भाई, हजरत इब्राहिम और उनकी औलाद मुस्लिम थी। अब आप सूरह नंबर 10 और आयत नंबर 84 देखें और बताएं कि हजरत मूसा का दीन क्या था। भाई, इस आयत के मुताबिक तो हजरत मूसा और उनकी कौम मुस्लिम थी। जी भाई, हजरत मूसा और उनकी कौम मुस्लिम थी। अब आप सूरह नंबर 3 और आयत नंबर 52 देखें और बताएं कि हजरत ईसा का दीन क्या था। भाई, इस आयत के मुताबिक तो हजरत ईसा और उनके लोग भी मुस्लिम थे। जी मेरे भाई, हजरत ईसा और उनके लोग भी मुस्लिम थे और सूरह नंबर 12 और आयत नंबर 101 के मुताबिक हजरत यूसुफ भी सिर्फ मुस्लिम थे और सूरह नंबर 10 और आयत नंबर 71 और 72 के मुताबिक हजरत नूह भी सिर्फ मुस्लिम थे और आयतों से नसीहत करते थे। तो मेरे भाई, अल्लाह के तमाम नबी न सिर्फ मुस्लिम थे बल्कि वो सारे अमल किया करते थे जिनका अल्लाह की किताब में हुक्म है, जैसे सलात, जिसको कुरान में हजरत ईसा, हजरत मूसा, हजरत लुकमान, हजरत इस्माइल, हजरत इब्राहिम, हजरत शुएब, हजरत जकरिया, हजरत इसहाक, हजरत हारून, हजरत याकूब, हजरत लूत जैसे तमाम अंबिया ने कायम की। इस तरह अल्लाह के अहकामात हमेशा एक जैसे रहे। तो भाई, क्या तमाम अंबिया की शरीयत भी एक ही है? बिल्कुल मेरे भाई, जब तमाम अंबिया का दीन एक है तो अंबिया की शरीयत अलग कैसे होगी? अल्लाह के मुताबिक तमाम रसूलों की शरीयत सिर्फ अल्लाह के अहकामात के अंदर है। देखें अल्लाह सूरह नंबर 45 और आयत नंबर 18 में क्या बता रहे हैं। भाई, इस आयत में तो अल्लाह ने वाज़े कर दिया कि शरीयत तो सिर्फ अल्लाह के हुक्म में से है और अल्लाह का हुक्म तो सिर्फ अल्लाह की किताब में है, यानी अल्लाह की किताब के बाहर कोई शरीयत नहीं। जी भाई, अब आप देखें कि अल्लाह सूरा नंबर 42 और आयत नंबर 13 में बता रहे हैं कि तमाम अंबिया की एक ही शरीयत है जो अल्लाह के रसूल को वही की, यानी कुरान के जरिए बयान की, और लोग इसमें इख्तलाफ करके फिरके बनाएंगे।
بھائی اللہ بتا رہے ہیں کہ تمام انبیاء کی ایک ہی شریعت ہے جو اللہ کے رسول کو وحی کی یعنی قرآن، اور لوگ اس میں اختلاف کر کے فرقے بنائیں گے۔ لیکن بھائی اگر تمام انبیاء کی شریعت ایک تھی تو یہ یہودی اور عیسائی کہاں سے آئے؟ بھائی اس کو تفصیلاً سمجھنے کے لیے پہلے آپ کو مسلم لفظ کو سمجھنا پڑے گا۔ مسلم لفظ نکلا ہے اسلم سے، اور اسلم کے معنی ہوتے ہیں جھک جانا یا عمل کرنا، اور جو جھک جاتا ہے یعنی عمل کرتا ہے تو اس کو ہم مسلم کہتے ہیں۔ مثلاً کفر ایک اللہ کے حکم کا انکار کرنے کا عمل ہے، اور جو یہ کفر کا عمل کرتا ہے اسے ہم کافر کہتے ہیں۔ اسی طرح اسلم ایک حکم پر جھکنے کا عمل ہے، تو جو حکم پر جھکتا ہے یعنی حکم پر عمل کرتا ہے اسے ہم مسلم کہتے ہیں۔ تو بھائی کیا ہم کلمہ پڑھ کر اللہ کے مسلم نہیں بنتے؟ بھائی کلمہ پڑھ کر تو آپ دائرہ اسلام میں داخل ہوتے ہیں۔ دیکھیں اللہ آپ کو سورہ نمبر 49 اور آیت نمبر 14 میں کیا بتا رہے ہیں۔ تو اس کا مطلب ہوا کہ اسلام لانے میں اور ایمان لانے میں فرق ہے۔ جی بھائی، آپ اسلام میں اللہ کو واحد حکم دینے والا مان کر داخل ہوتے ہیں، اور آپ کا ایمان آپ کے قرآن سے علم کے ساتھ آتا ہے۔ مثلا اللہ قرآن میں ایمان والوں سے مخاطب ہو کر کہتے ہیں، اے وہ لوگو جو ایمان لائے ہو، اور ایمان لانے کا دعویٰ کرنے والوں کو ان کی 90 سے زائد ذمہ داریوں کی ہدایت کرتے ہیں، اور ہم ان میں سے جتنی ہدایات و ذمہ داریوں کو جانیں گے اور اسی طرح اللہ کے جتنے بھی احکام ہم قرآن سے جانیں گے اور مانیں گے، ہمارا اتنا ہی مکمل اور درست ایمان ہوگا۔ تو بھائی کیا ہم ایمان لا کر مسلم بن جاتے ہیں؟ نہیں بھائی، ایمان لانے کے بعد عمل کی باری آتی ہے۔ اگر آپ آیات پر ایمان لانے کے بعد آیات پر عمل کرتے ہیں تو آپ اللہ کے مسلم بنتے ہیں، اور اگر آپ ایمان لانے کے بعد عمل نہیں کرتے تو آپ منافق بن جاتے ہیں، کیونکہ منافق وہ ہوتا ہے جس کے قول اور فعل میں فرق ہوتا ہے، یعنی آیت میں دیے گئے احکام کو مانتا ہے مگر عمل نہیں کرتا۔ دیکھیں اللہ سورہ نمبر 4 اور آیت نمبر 61 میں کیا بتا رہے ہیں۔ بھائی اس آیت کے مطابق تو منافق نازل کی ہوئی کتاب اور رسول کی طرف نہیں آئیں گے، اور خود بھی رکیں گے اور دوسروں کو بھی روکیں گے۔ جی میرے بھائی، کیونکہ نازل تو صرف قرآن ہوا ہے، اور رسول پاک نے بھی صرف قرآن بیان کیا ہے، تو منافق اللہ اور رسول کی کتاب پر عمل کرنے سے خود بھی روکے گا اور آپ کو بھی روکے گا۔ یہ کلمہ پڑھنے والا تو ہوگا مگر آپ کو قرآن سے دور کرے گا، کبھی قرآن کو مشکل کہے گا، کبھی قرآن کو نامکمل کہے گا، کبھی کہے گا کہ قرآن انسانوں کی لکھی ہوئی کتابوں کے بغیر سمجھ نہیں سکتے، کبھی کہے گا کہ قرآن کو کسی عالم کے بغیر نہیں سمجھ سکتے، کبھی کہے گا کہ ابھی بہت وقت ہے، بعد میں عمل کر لینا، کبھی دنیا کی فکر کرائے گا کہ دنیا کیا کہے گی، تو کبھی رزق کی کمی کا خوف دلائے گا، یعنی کچھ بھی کرے گا مگر نہ خود قرآن پر عمل کرے گا نہ آپ کو کرنے دے گا۔ تو بھائی قرآن کے مطابق جیسے مسلم کوئی قوم نہیں بلکہ اللہ کے احکامات پر عمل کرنے والے کو مسلم کہتے ہیں، اسی طرح کافر کوئی قوم نہیں بلکہ جو اللہ کی آیت میں دیے گئے حکم کا انکار کرتا ہے اسے اللہ کافر کہتے ہیں، کیونکہ کفر کے معنی انکار کرنے کے ہیں۔ اسی طرح منافق بھی کوئی قوم نہیں بلکہ منافق وہ لوگ ہوتے ہیں جو اللہ کی آیت کو مانتے تو ہیں مگر اس پر عمل نہیں کرتے۔ اسی طرح یہود بھی دو لفظوں سے مل کر بنا ہے، یا اور ہود، جس میں یا کے معنی اے یعنی پکارنے والے کے لیے استعمال ہوتا ہے، اور ہود قرآن میں اللہ کے ایک رسول ہیں جو اللہ کے ہدایت یافتہ تھے، اور اللہ نے ہود لفظ کچھ لوگوں کے لیے بھی استعمال کیا۔ یہ وہ لوگ ہیں جو خود سے ہدایت یافتہ ہیں، یعنی یہ وہ لوگ ہیں جو اللہ کی کتاب کی بجائے کسی بھی دوسری کتاب یا دوسرے لوگوں سے ہدایت لیتے ہیں،
اور خود کو نیک بھی گمان کرتے ہیں۔ اور سورہ نمبر 5 اور آیت نمبر 44 کے مطابق ہادو نے اللہ کی کتاب حفظ کی ہوئی ہے۔ اور سورہ نمبر 62 اور آیت نمبر 6 کے مطابق ہادو خود کو اولیاء اللہ یعنی اللہ کے مددگار سمجھتے ہیں، یعنی سمجھتے ہیں کہ ان کی وجہ سے اللہ کا دین پھیلتا ہے۔ تو جب آپ اپنے آس پاس دیکھیں گے تو آپ کو ایسے لوگ نظر آ جائیں گے جنہوں نے اللہ کی کتاب حفظ کی ہوگی، مگر ہدایت اللہ کی کتاب کی بجائے انسانوں کی کتاب سے لیتے ہوں گے اور سمجھتے ہوں گے کہ اللہ کا دین پھیلا رہے ہیں۔ تو یہی لوگ قرآن کے مطابق یہود ہیں۔ اور بھائی پھر یہ عیسائی کون ہیں؟ بھائی قرآن میں تو عیسائی کا ذکر بھی نہیں، قرآن میں نصرانی کا ذکر ہے، جس کو بعض لوگ عیسائی کہتے ہیں، مگر نصرانی لفظ نصر سے نکلا ہے جس کے معنی مدد کے ہیں۔ تو نصرانی وہ لوگ ہوتے ہیں جو دنیا میں مددگار بنے پھرتے ہیں، یہ انصار اللہ نہیں ہوتے، یعنی اللہ کے مددگار نہیں ہوتے، یعنی اللہ کی آیت کے مطابق اللہ کے احکامات پر عمل نہیں کر رہے ہوتے، بلکہ اپنی سوچ کے مطابق دین کی اور لوگوں کی خدمت کر رہے ہوتے ہیں۔ تو یاد رکھیے گا کہ آپ سب سے پہلے انسان ہیں، پھر آپ کے سامنے آئے گا آیت کے ذریعے دیا گیا اللہ کا حکم۔ اگر آپ نے کہا کہ میں اس آیت کو نہیں مانتا تو آپ انکار یا کفر کر کے اس حکم کے کافر ہو جائیں گے، اور اگر آپ نے کہا کہ میں اس آیت کے حکم کے ساتھ کسی اور انسان کی بات یا کتاب کو شامل کروں گا تو آپ اللہ کی بات کے برابر کسی اور کی بات لا کر شرک کریں گے اور آپ اس حکم کے مشرک ہو جائیں گے۔ اور اگر آپ نے اللہ کے حکم کو مان لیا تو آپ اس حکم کے ایمان والے ہو گئے۔ اب ایمان کے بعد بات آتی ہے عمل کی۔ اگر آپ اللہ کے حکم کو مان کر اس حکم پر عمل نہیں کریں گے تو آپ کے قول و فعل میں فرق آ جائے گا اور آپ منافق بن جائیں گے۔ اور اگر آپ نے آیات پر ایمان لانے کے بعد عمل کر لیا تو آپ اللہ کے مسلم بن جائیں گے۔ تو بھائی یہ یاد رکھنا کہ مسلم نام کی کوئی تختی نہیں جس کے ساتھ آپ پیدا ہو جائیں، یہ تو ہمارے اعمال ہیں جو بتائیں گے کہ ہم کتنے مسلم ہیں اور کتنے کافر اور کتنے منافق۔ تو ہم کو اللہ کے احکامات کے مطابق عمل کر کے مسلم بننا ہے، کیونکہ اللہ ہم ایمان والوں سے سورہ 3 کی آیت 102 میں کہہ رہے ہیں کہ ہم ایمان والے ایسی حالت میں نہ مریں کہ ہم مسلم نہ ہوں، یعنی آیات پر عمل نہ کر رہے ہوں۔ شکریہ بھائی کہ آپ نے میری آنکھیں کھول دیں۔ میں اب اللہ کے احکامات کی ایک فہرست تیار کروں گا اور اپنے آپ کو ان کے مطابق درست کروں گا، اور اس پیغام سے دوسروں کی آگاہی کے لیے اس کو شیئر بھی کروں گا۔